तलाक़ मर्रतान, तलाक़ें दो हैं। तो यहाँ से सबक हमारा शुरू, अगली आयत यहाँ से शुरू होती है। फ़इम्साकुम, फिर या तो रोक रखना है, बिमरूफ़न, अच्छे तरीके से, और तस्रीम या छोड़ देना है बिहिस्वानी, नेकी के साथ। ये तलाक जो है ये रुजी तलाक की बात हो रही है, रजू करने वाली रजी तलाक। वला यहिल्लु, और नहीं हलाल, लकुम, तुम्हारे लिए, अन ताखुज़ू, कि तुम लो, मिम्मा, इसमें से, अताइतुमूहुन्ना, तुमने इन्हें दिया है, शय्यन, कुछ भी, इल्ला, मगर, अन यखाफा, ये कि वो दोनों डर जाएं, अल्लाह युकीमा, नहीं कायम रखेंगे वो दोनों, हदूद अल्लाह, अल्लाह की हदों को। फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर तुम डरो, अल्लाह युकीमा, के कायम नहीं रखेंगे वो दोनों, हदूद अल्लाह ही, अल्लाह की हदों को, फला जुनाहा, तो कोई गुनाह नहीं, अलैहिमा, इन दोनों पर, फीमा, इसमें से जो, मफ्तदत, लफ्ज़ फिदिया, यानी कुछ माल दे के जान छुड़ानी, मफ्तदत भी, कि वो छुड़ाई में दे दे, फिदिया में दे दे, तिल का, ये हदूदुल्लाह, अल्लाह की हदें हैं, फला तातदूहा, सो मत आगे बढ़ो इनसे, वमन यतअद्दा, और जो आगे बढ़े, हदूदल्लाह, अल्लाह की हदों से, फउलाइका हुम ज़ालिमून, वही लोग हैं ज़ालिम। अच्छा, अगली आयत का भी साथ पहले तर्जमा कर लें, फिर इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेन करेंगे। फ़इन तल्ला कहा, फिर अगर वो तलाक दे दे इसे, फला जुनाहा, तो कोई गुनाह नहीं, अलैहिमा, इन दोनों के ऊपर, हिमा जो है जमा के लिए, अयतरजा, कि आपस में रजू कर लें, इन जन्ना, अगर वो यकीन रखते हों, अयुकीमा, कि वो कायम रखेंगे दोनों, हदूद अल्लाह, अल्लाह की हदों को, व तिलका, और ये हदूदुल्लाह, अल्लाह की हदें हैं, युबय्यिनूहा, वो खोल कर बयान करता है इन्हें, लिक़ौमिन यअलमून, इन लोगों के लिए जो जानते हैं। ये तलाक़ें दो मर्तबा हैं, या तो अच्छाई से रोकना है या उम्दगी के साथ छोड़ देना है, और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने इन्हें जो दे दिया हो इसमें से कुछ भी लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम ना रख सकने का खौफ हो, बस अगर तुम्हें डर हो कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम ना रख सकेंगे, तो औरत जो कुछ बदला देकर छूटे, इसमें दोनों पर कुछ गुनाह नहीं है। ये हैं हदें अल्लाह की, खबरदार इनसे आगे ना बढ़ना, और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावज़ कर जाएं वो जालिम हैं। फिर अगर इसको तलाक दे दे तो अब इसके लिए हलाल नहीं जब तक वो औरत इसके सिवा दूसरे खामद से निकाह ना कर ले। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो इन दोनों को मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्त के ये जान लें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। ये हैं अल्लाह ताला की हदें जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। अच्छा, तलाक देने का शरई तरीका क्या है और खुला क्या है? इस्लाम से पहले ये चीज़ थी कि खामद जितनी भी चाहे तलाक़ें देता चला जाता, इद्दत में रजू करता जाता, इससे औरतों की जान गज़ब में थी। तलाक दी, इद्दत गुजरने के करीब आई, रजू कर लिया, फिर तलाक दे दी, इद्दत गुजरने के नज़दीक आई, रजू कर लिया। औरतों को तंग करते रहते थे, पर इस्लाम ने हदबंदी कर दी। इस तरह की तलाक़ें सिर्फ दो ही दे सकते हो, तीसरी तलाक के बाद लौटा लेने का कोई हक ना रहेगा। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी। अच्छा, सुनना अबी दाऊद में है कि 3 तलाकों के बाद रजू मनसूख है। फिर ये रवायत लाए हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यही फरमाते हैं। इब्ने अबी हातिम है कि एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि ना तो मैं तुझे बसाऊंगा ना छोड़ूंगा। इसने कहा, ये किस तरह? कहा, तलाक दे दूंगा और फिर यूँ करूंगा, फिर तलाक दूंगा, फिर इद्दत खत्म होने से पहले इस तरह करता रहूंगा, यूँ ही करता चला जाऊंगा। वो औरत हमारे नबी के पास आई और अपना दुख रोने लगी। इसके ऊपर ये बयान जो है ये आयत मुबारक नाज़िल हुई। लेकिन इस हदीस के अंदर ज़ोह तो है, लेकिन तरीक़ाकार यही था। इस्लाम से पहले तरीक़ाकार यही था।
اچھا، ایک اور روایت میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے نئے سرے سے طلاقوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا اور وہ سنبھل گئے، اور تیسری طلاق کے بعد اس خامد کو لٹا لینے کا کوئی حق حاصل نہ تھا، اور فرما دیا گیا کہ 2 طلاقوں تک تو تمہیں اختیار ہے کہ اصلاح کی نیت سے اپنی بیوی کو لٹا لو اگر وہ عدت کے اندر ہے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ نہ لٹاؤ، ادھر گزر جانے دو عدت تاکہ وہ دوسرے نکاح کرنے کے قابل ہو جائے، اور اگر تیسری طلاق دینا چاہتے ہو تو بھی آسان سلوک کے ساتھ، ورنہ اس کا کوئی حق نہ مارو، نہ اس پر ظلم کرو، نہ اسے نقصان پہنچاؤ۔ اچھا، لفظ کیا ہے قرآن پاک میں؟ رکھو تو احسان کے ساتھ، چھوڑو تو احسان کے ساتھ، تصریح بحسان، چھوڑنا بھی ہے احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑنا ہے، اچھے لفظوں کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ اچھا، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر، یہ ہمارے معاشرے کی کہانیاں ہی تو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ کام ہوں گے۔ اچھا، آج اگر کسی کو طلاق دی جاتی ہے تو ساتھ ہی اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی خامی تھی، اس کے اندر اس کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اب یہ رسوا ہو جائے معاشرے کے اندر اور کوئی دوسرا اس کو قبول نہ کرے۔ یہ الزام تراشے ہیں، اس سے اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے کہ احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ چھوڑنا ہے اس کو۔ تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ نہیں نباہ ہوا تھا، بس یہ کام ہو گیا، الزام تراشیاں نہ بھی کریں تو اللہ کو تو کل ہم کو منہ دکھانا ہے نا۔ اچھا، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ 2 طلاقیں تو اس آیت میں بیان ہو چکی ہیں، یعنی الطلاق مرتان، تیسری کا ذکر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا اور تصریح بحسان، یعنی احسان کے ساتھ رکھ لو، جا احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ اب 2 تو ہو چکی اور دوسری کے بعد صلح ہو گئی، دوسری کے بعد جب صلح ہوگی ہے تو تیسری طلاق ہوگی تو ہی تو دوسری کی صلح ختم ہوگی نا۔ سمجھائی بات کی؟ الطلاق مرتان جو ہے یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، دوسری طلاق ہو گئی اور صلح ہو گئی، صلح تو ہو گئی لیکن اب اس کے بعد پھر طلاق ہوگی تو دوسری جو ختم ہوگی نا، پھر دوسری طلاق کی۔ گوئی اس روایت میں ظہر تو ہے لیکن بات اس کی قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جب تیسری طلاق کا ارادہ کرے تو عورت کو تنگ کرنا، اس پر سختی کرنا تاکہ وہ اپنا حق چھوڑ کر طلاق پر آمادگی ظاہر کرے، یہ مردوں پر حرام ہے۔ جیسے اور جگہ ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یعنی عورتوں کو تنگ نہ کرو تاکہ انہیں دیے ہوئے میں سے کچھ لے لو، یعنی مال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے تنگ نہ کرو کہ اگر میں نے طلاق دی تو پھر میرا مال جاتا رہے گا، تو میں اس کو اس حد تک تنگ کروں کہ یہ مجبور ہو جائے مجھ سے طلاق لینے کے لیے، اور پھر جب جو خود مانگے گی تو پھر وہ میرا جو ہے جو دیا ہوا میرا مال ہے پھر وہ میں مانگوں گا کہ مجھے مال دو اور تم لے لو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اچھا، اور بھی قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، یعنی اگر عورتیں اپنی راضی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو بے شک وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے، وہ تو ہوگی صلح کی بات ہے۔ اور جب میاں بیوی میں ناتفاقی بڑھ جائے، عورت اس سے ناخوش ہو اور اس کے حق کو نہ لب جاتی ہو، ایسی صورت میں تو کچھ لے دے کے اپنے خامد سے طلاق حاصل کر لے تو اسے دینے میں اور اسے لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر عورت بلا وجہ اپنے خامد سے طلاق طلب کرتی ہے، کھلا طلب کرتی ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے۔ چنانچہ ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے کہ یہ عورت اپنے خامد سے بے سبب طلاق طلب کرے، جو عورت اپنے خامد سے بلا وجہ طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو یہ خواتین سوچتی ہوں گی یہ بات سن کر کہ بلا وجہ تو کوئی طلاق نہیں مانگتا، کسی کو کوئی تنگی ہوگی تو طلاق مانگے گی نا کوئی، تو بلا وجہ بھی طلاقیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی معاشرے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ماں نہیں راضی تھی حالانکہ میاں بھی خوش تھے، ماں رشتے پہ نہیں راضی تھی جہاں پہ وہ رشتہ کرنے میں نہیں راضی تھا، اور اس وقت ان کے ساتھ کچھ ماں باپ کے ساتھ ناچاکی تھی، اب ماں باپ کے ساتھ ہوگی صلح، اب ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کو طلاق، اس سے طلاق لے لو، اور خامد و بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔
اب عورت خامد کے اوپر یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، اس طریقے کا کوئی بھی اور بھی کوئی الزام لگا سکتی ہے، تو الزام لگا کے وہ خامد سے صلح لیتی ہے، کھلا لے لیتی ہے، خامد سے کھلا لے لیتی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ عورت اس نے بے سبب طلاق لی ہے، تو اس طرح کی عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور روایت میں ہے کہ حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے 40 سال کی دوری سے آتی ہے، اور روایت میں ہے کہ ایسی عورتیں منافق ہیں، اور سارے ائمہ کرام کی ایک بڑی جماعت کا فرمان ہے کہ خلا صرف اسی صورت میں ہے کہ نافرمانی اور سرکشی عورت کی طرف سے ہو، اس وقت مرد فدیہ لے کر اس عورت کو لاگو کر سکتا ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت میں ہے کہ اس کے سوا کی صورت میں یہ بات جائز نہیں، بلکہ حضرت امام مالک تو فرماتے ہیں کہ عورت کو تکلیف پہنچا کر اس کے حق میں کمی کر کے اسے اگر مجبور کیا گیا اور اس سے کچھ مال واپس لیا گیا تو اس کا لوٹا دینا واجب ہے۔ مجبور کیا گیا کہ یہ مجھ سے طلاق لے اور اپنا مال جو ہے واپس لینے کے لیے۔ اور دوسری صورت کیا ہے، عورت خود لے رہی ہے طلاق، وہ کسی اور کے پاس جانا چاہتی ہے، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، تو اب تو عورت جو بھی دے اسے لے لو۔ اور اگر خامد اس کو اس چیز پہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہے، اور وہ عورت کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے طلاق اب یہ خود لے تاکہ میرا مال بھی بچ جائے اور اس سے بھی چھٹکارا مجھے مل جائے، تو اس صورت میں پھر جو ہے جو مرد کو گناہ ہوگا اس چیز کے اندر ہے کہ اس نے پہلے مال دیا ہے اور اب اس کے اوپر چڑھائی کر کے سرکشی کر کے اسے واپس لے لیا ہے۔ اچھا، اور کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب حالت اختلاف میں جائز ہے تو حالت اتفاق میں بھی تو بطور اولا جائز ہے۔ یہ جانی جب اختلاف ہو گیا کہ اب وہ مال جو ہے وہ دے دے اور صلح میں بھی بس وہ دے دے تو پھر وہ بھی طلاق ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس آیت کا شان نزول اور دیکھتے ہیں۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حبیبہ بنت سہل انصاریہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز کے لیے اندھیرے نکلے تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت حبیبہ کھڑی ہیں۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور میں ثابت بن قیس کے گھر میں نہیں رہ سکتی، یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ آپ سن کر خاموش ہو رہے۔ جب ثابت آئے تو آپ نے فرمایا تمہاری بیوی صاحبہ کچھ کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں۔ حضرت حبیبہ نے کہا حضور میرے خاوند نے مجھے جو دیا ہے وہ سب میرے پاس اور میں اسے واپس کرنے پر آمادہ ہوں۔ آپ نے حضرت ثابت کو فرمایا سب لے لو، چنانچہ انہوں نے لے لی اور حضرت حبیبہ آزاد ہو گئی۔ اب اس کے اندر حبیبہ نے کیا لٹایا ہے؟ جو اس کے خاوند نے اسے دیا تھا، کوئی سونا تھا، کوئی چاندی تھی، کوئی کپڑے تھے، یا کوئی حق مہر تھا، جو بھی چیز، یا کوئی تحفہ ہی تھا، لگا لیں، تو جو بھی چیز ہے وہ اس نے کہا کہ میں اس کو واپس دیتی ہوں۔ ایک اور روایت میں حضرت ثابت نے انہیں مارا تھا اور اس مار سے اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں فرمایا، اس وقت انہوں نے دریافت کیا کہ کیا میں یہ مال لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا میں نے اسے 2 باغ دیے ہیں، یہ واپس دلوا دیجیے۔ وہ مہر کے دونوں باغ واپس کیے گئے اور جدائی ہو گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حبیبہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس کے خلاق اور دین میں عیب گیری نہیں کرتی، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ یعنی کچھ لوگ دین والے بھی ہوتے ہیں مرد، لیکن مزاج کے اتنے اکھڑ پن اور سخت ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور بعض اوقات پڑھا بھی رہے ہیں، قرآن لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اور بیوی کے معاملے میں اتنا اکھڑ پن ہے کہ جس طرح وہ ٹوٹی ہوئی کلہاڑی کو مارے نا تو وہ سر کو آتی ہے، اس طرح کا ان کا رویہ ہے۔ عورتیں کہتے کہ جب ہم ان کو سے کوئی جواب کرتی ہیں جس طرح وہ سر کو آتے ہیں، جس طرح نا یہ ٹوٹی ہوئی کلہاڑی مارے لکڑی کے اوپر کو پھر سر کو آتی ہے۔ تو نمازیں بھی ہیں اور دیکھو ساتھ ساتھ یہ کچھ بھی ہے، تو یہ اللہ کو جو چیزیں پسند نہیں ہیں، یہ مت سمجھے کہ ہم دنیا کے اندر لوگوں کو دھوکہ دے لیں گے، لوگوں کو ہم کہیں گے اسی کے اندر قصور ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو جو بھی کرے ان میں سے، اگر عورت کر رہی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے، مرد کر رہا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مجھے اب اس کے غیظ و غضب کی
میرے اندر طاقت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، یعنی میں اب مار نہیں کھا سکتی اسے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جو دیا ہے لے لو، زیادہ نہ لینا، جو کچھ مال تو نے دیا وہی لینا ہے، زیادہ نہیں لینا۔ اور ایک اور روایت میں بھی آیا ہے کہ حضرت حبیبہ نے فرمایا تھا کہ وہ صورت کے اعتبار سے بھی کچھ جو ہے وہ دل کو نہیں لگتا، حسین نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور روایت میں بھی ہے کہ عبداللہ بن ابی کی بہن تھی اور سب سے پہلے خلا تھا جو اسلام میں ہوا تھا۔ یہ سب سے پہلا جو عورت نے کہا تھا کہ میں نے اس سے طلاق لینی ہے، یہ پہلا خلا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک مرتبہ خیمے کے پردہ کو جو اٹھایا تو دیکھا میرا خامد چند آدمیوں کے ساتھ آ رہا ہے، ان تمام میں یہ سیاہ فام چھوٹے قد والے بدصورت تھے۔ اچھا، قصہ کو تا کیا کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس نے دیا وہ اس کو دے دو اور اس سے طلاق لے لو۔ اس نے کہا کہ وہ بھی لے لو اور مجھ سے کچھ اور بھی لے لے، میری جان چھوڑ دے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے، جس طرح آج خواتین بات کرتی ہیں، کیونکہ خواتین کے مسائل میں سنتی رہتی ہوں، خواتین بات کرتی ہیں کہ ایک تو چہرے کے رنگ کے لحاظ سے بھی وہ اتنے دل کو نہیں بھاتے، چلو ماں باپ نے جذب کر دیا، ہم گزارا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اوپر سے یہ اکھڑ پن اور یہ ترش روئی اور یہ اس طرح کا مزاج تو یہ بھی برداشت پر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر خوش اخلاقی ہو تو بھی چلو ٹھیک ہے، تو پھر کئی لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے کہ جن کے اندر اس طرح کی کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہیں تو وہ اور پھر اکھڑ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر وہ بڑے بن کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس طریقے ظلم زیادتی کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں۔ اچھا، ایک مذہب یہ بھی ہے علماء کرام کا کہ خلا میں عورت سے اپنے دیے ہوئے سے زیادہ بھی لے لے تو بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا فیما افتدت بھی، اس سے لے لو کچھ اور اس کو چھوڑ دو۔ حضرت عمر کے پاس اس طرح کی ایک عورت آئی اور آپ نے فرمایا کہ اسے گندگی والے گھر میں قید کر دو، یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے خامد سے طلاق ہی لینی ہے۔ اسے 3 دن تک وہاں قید کر دیا گیا، اور جب اس کو پھر 3 دن کے بعد واپس لے کے آئے تو کہا کہ پھر کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ آرام کی راتیں مجھ پر میری زندگی میں یہی گزری ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے کھلا کر لے، اس کو خامد کہو اسے کھلا کر لے اسے، اور یہ جو کچھ دیتی ہے چاہے اس کے پاس نہ کوئی چٹیا کی ایک لڑی ہو، ایک دھجی ہو اس کے پاس چٹیا کی، اگر وہ بھی دیتی ہے تو وہ بھی لے کے اس سے کھلا کر لو، اس کو چھوڑ دو اس کو۔ اس طرح ایک عورت ہے ربی بنت معوذ بن افرا، یہ میں آپ کو نام لے کے اس لیے آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہی ہوں کہ فتوے کے طور پہ بھی آپ ان باتوں کو، ان احادیث کو لے سکتے ہیں۔ ربی بنت معوذ بن افرا فرماتی ہیں میرے خامد اگر موجود ہوتے تو بھی میرے ساتھ سلوک کرنے میں کمی کرتے ہیں، اور کہیں چلے جاتے ہیں تو بالکل ہی محروم کر دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جھگڑے کے موقع پر میں نے کہہ دیا کہ میری ملکیت میں جو کچھ ہے لے لو اور مجھے کھلا دے دو۔ اس نے کہا چلو یہ معاملہ جو ہے وہ فیصل ہو گیا، لیکن میرے چچا جو ہیں اس قصے کو حضرت عثمان غنی کے پاس لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے برقرار رکھا اور فرمایا کہ جو کچھ بھی یہ دیتی ہے لے لو اور اس کو جو ہے وہ اس کو یعنی کھلا اس کو دے دو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر کوئی دے دے تو کھلا کو لینا چاہتی ہے تو اسے لے لو اور اس کو کھلا دے دو، جب طبیعت میں جو ہے وہ موافقت نہیں ہو رہی جب۔ اچھا، ابن عمر، ابن عباس، مجاہد، اکرمہ اور بھی کتنے صحابہ کرام بھی یہی فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ امام ابن جریر بھی اسی قول کو پسند کرتے ہیں۔ اصحاب ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے کہ اگر قصور اور ضرر رسانی عورت کی طرف سے ہو تو خامد کو جائز ہے کہ جو اس نے دیا ہے واپس لے لے، لیکن اس سے زیادہ لینا جائز نہیں۔ وہ زیادہ لے لے تو بھی قضا کے وقت جائز ہوگا، اگر خامد کی اپنی جانب سے زیادتی ہو تو اسے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے۔ خامد کو خود دیکھنا چاہیے کہ تمہیں ظلم زیادتی بھی کر رہا ہوں اور اسے مال بھی چھین رہا ہوں، وہ لے لے تو قضا جائز ہوگا۔ امام احمد اور اس طرح کے اور بھی علماء کرام فرماتے ہیں خامد کو اپنے دیے ہوئے سے زیادہ لینا جائز ہی نہیں۔
حضرت علی کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اچھا، اور آگے کیا ہے اس میں کہ قرآن کے اندر یہ چیز ہے کہ جو بھی فدیہ وہ دے گا وہ لے لو، تو چلو اس کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا کہ چلو جو بھی کچھ دے رہا ہے، اور جب پھر مانگنے والا کچھ زیادہ بھی مانگ لے تو جانی ہو جائے گا، اور گناہ ثواب جو ہے گا وہ نگتوں پہ ہوگا۔ اچھا، اگلی بات ہے کھلا۔ کھلا کو بعض حضرات طلاق میں شمار نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دی ہیں، پھر اس عورت نے کھلا کرا لیا ہے، تو اگر خامد چاہے تو اس سے پھر بھی نکاح کر سکتا ہے، اور اس پر دلیل یہی اعتبار کرتے ہیں کہ یہ قول حضرت ابن عباس کا ہے۔ حضرت اکرمہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں، دیکھو آیت کے اول و آخر طلاق کا ذکر ہے، اور پہلے 2 طلاقوں کا، اور پھر آخر میں تیسری طلاق کا، اور درمیان میں خلا کا ذکر ہے۔ طلاقوں کا 2 کا علیحدہ ذکر ہے، تیسری کا علیحدہ ذکر ہے، اور درمیان میں خلا کا ذکر ہے۔ تو کہتے ہیں خلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے۔ اچھا، معلوم کیا ہوا کہ خلا طلاق نہیں ہے، یہ فسق ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابن عمر اور کافی سارے صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے۔ امام شافعی بھی اسی قول کو کہتے ہیں کہ یہ خلا جو ہے طلاق بائن ہے۔ اچھا، یعنی جو پھر ایک طلاق بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فسق کروایا ہے نکاح اس نے، اور یہ عورت کی طرف سے مرد نے طلاق نہیں دی۔ اچھا، خلا لینے والی عورت کی جو عدت ہے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق، ان سب کا یہ مسلک ہے کہ خلا کی عدت طلاق کی عدت ہے۔ عمر، علی ابن عمر، سعید بن مسیب اور اس کے علاوہ کافی سارے صحابہ کرام جو ہیں ان کا بھی یہی فرمان ہے۔ امام ترمذی بھی یہی فرماتے ہیں، اکثر اہل حدیث کی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ خلا طلاق ہے لہذا اس کی عدت طلاق کے مثل ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ صرف 1 حیض اس کی مدت ہے۔ حضرت عثمان کا یہی فیصلہ ہے۔ ابن عمر گو 3 حیض کا فتویٰ دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کرتے تھے کہ عثمان ہم سے بہتر ہیں اور ہم سے بڑے عالم ہیں۔ ابن عمر سے 1 حیض کی مدت بھی مروی ہے، 1 حیض کی عدت بھی مروی ہے۔ اچھا، ثابت بن قیس کی بیوی صحابہ کو آپ نے اس صورت میں 1 حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا، اور یہ ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ اچھا، دوسری ترمذی میں ہے کہ ربیع بنت معوذ کو بھی خلا کے بعد 1 ہی حیض عدت گزارنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر کیا تھا۔ حضرت عثمان نے خلا والی عورت سے فرمایا تھا کہ تجھ پر عدت ہی نہیں، ہاں اگر قریب کے زمانہ میں ہی خامد سے ملی ہو تو 1 حیض آ جانے کے تک اس کے پاس ٹھہری رہو، یعنی اگر تو پہلے تم جدا ہو، کئی مہینوں سے لادا ہی ہو، تو پھر تو ختم ہی ہوگا کام، اور اگر زمانے قریب میں ہی آپ نے خلوت کی ہے تو پھر 1 مہینہ جو ہے وہ، اور پھر وہ بھی عدت جو ہے وہ خامد کے پاس ہی پوری کرنی ہے، خامد کے گھر میں پوری کرنی ہے۔ ایک غلطی اور مسلمانوں کے اندر ہے کہ جب طلاق ہوئی تو گھر سے نکال دیا، اور آج کل لوگ سامان جس طرح پاکستان کے اندر رواج ہے کہ لڑکی والے سامان دیتے ہیں، شادی کی ہے تو سامان لڑکی والوں نے دیا، تو پھر وہ طلاق بھی ہوگی، لڑکی کو بھی لے گئے، سامان بھی اٹھا کے لے گئے، تو سارا قصہ معاملہ ختم ہو گیا، اور بعد میں ان کی صلح کی نوبت آ بھی جاتی ہے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جب ہمارے آسمان جو سامان تھا گھر کا استعمال والا، تو جب وہ بھی اٹھا لیا، اب کیا ادھر سے ادھر اب دوبارہ لیتے پھریں، اور کیا کرتے، لوگوں سب کو پتہ چل گیا، آتا جاتا سامان سب نے دیکھ لیا، تو اب ہم نے نہیں کرنی۔ اور اگر شریعت کے مطابق اگر آپ اس بات کو لیتے یہ لوگ تو صلح عین یقینی تھی، یعنی بعد میں دونوں ہی پچھتا رہے تھے کہ صلح کر لیتے تو ٹھیک تھا، لیکن بعد میں پھر اور لوگ اس کے اندر آ گئے۔ جب عورت میکے چلی گئی تو میکے والوں جو ہے ان کا اوپر ان کے پریشر پڑ گیا، بہنوں بھائیوں کو پریشر پڑ گیا، اور رشتہ داروں کو پریشر پڑ گیا، کسی اور نے رسک لینا شروع کر دی اس عورت میں، تو وہ جو ہے وہ عورت بھی پھسل گئی بعض اوقات میں۔ اگر وہ خامد کے گھر میں ہی رہے
3 महीने तक, जिस तरह अगर खामद तलाक दे तो 3 महीने है, और जिस तरह ये खुद तलाक जो ले रही है औरत उसकी 1 महीना है, तो जितनी भी इद्दत है उसकी, तो खामद के घर में ही रहे। तो हो सकता है कि कभी ना कभी उसको देखते हुए खामद का जी जो है वो आ ही जाए कि वो फिर दोबारा इद्दत के अंदर ही रजू कर ले और यही मामला ख़त्म हो जाए। तो लोगों तक बाज़ बात घर से बाहर ही ना निकले, बाज़ बाहर लोगों तक पहुंचे ही ना, सिर्फ चंद रिश्तेदारों तक, और चंद जो हैं वो बड़े जो रिश्तेदार उन तक बात रहे, तो बात जाए ना कहीं भी। अच्छा, मुखला और असर रजू करने में इख्तलाफ है, जिसने खुला लिया है। अच्छा, जो चारों इमाम हैं उनके नज़दीक खुला वाली औरत से रजू करने का हक खामद को हासिल नहीं है, इसलिए कि इसने माल देकर अपने आप को आज़ाद करा लिया है। अब अगर जो सुलह की तरफ आएगी तो औरत आएगी, अगर रजू करेगी तो औरत करेगी, औरत अपनी बात को पीछे जो है वो वापस फेरेगी। हाँ, अगर खामद ने माल ना लिया हो, वो माल उसको दे दिया हो, तो फिर खामद जो है वो दोबारा भी उसको अपील कर सकता है कि तुम मेरे साथ रजू कर लो। अच्छा, इस औरत पर इद्दत के अंदर अंदर दूसरी तलाक भी वाक़या हो सकती है कि नहीं? जिस औरत ने खुला लेके 1 तलाक होगी उसको, अब तो खुला लिया है उसको तलाक, ये मुहद्दिसीन उसको तलाक शुमार नहीं कर रहे। अब वो उसी इद्दत के अंदर खामद उसको तलाक दे सकता है या नहीं? इसमें उलमा कराम के 3 कौल हैं। एक ये कि नहीं, क्योंकि वो औरत अपने नफ्स की मालिका है और इस खामद से लागू हो गई है। और दूसरा कौल ये भी है इमाम मालिक का कि अगर खुला के साथ ही उसको तलाक भी दे दे तो वाक़या हो जाएगी, यानी खुला उसकी तरफ से, तलाक खामद की तरफ से। तो अगर उसने वो ली तो वो भी, और उसके बाद उसने अपनी तरफ से भी तलाक दे दी, उसने तू जाना चाहती है तो ये मुझसे भी ले ले, जाओ फिर। तो तलाक जो है, तीसरा कौल भी यही है कि इद्दत के अंदर तलाक वाक़या हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की हदें हैं, सही हदीस में कि अल्लाह ताला की हदों से आगे ना बढ़ो, फ़राइज़ को ज़ाया ना करो, मुहर्रम की बेहरमती ना करो, यानी जो महरम हुर्मतें अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं, जिन चीज़ों का जिक्र शरीयत में नहीं है तुम भी उनसे खामोश रहो, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात भूल चूक से पाक है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने चाहते हुए भी एक बात का जिक्र खोल के किया नहीं, तो उसके अंदर फिर ये हो जाता है कि अगर कर भी लिया तो उसके अंदर गुनाह नहीं, क्योंकि वाज़ेह हुक्म नहीं होता। इस आयत से इस्तदलाल है इन लोगों का जो कहते हैं कि तीनों तलाक़ें 1 मरतबा ही देना हराम है। अच्छा, इनके नज़दीक सुन्नत तरीका यही है कि तलाक 1 करके दे दी जाए, क्योंकि अब तलाक़ो मर्रतान कहा, फिर फरमाया कि ये हदें हैं अल्लाह की, इनसे तजावज़ ना करो। इनकी तक़वियत इस हदीस से भी होती है कि नबी के वो है तो हदीस ज़ईफ़ के हमारे नबी के पास हमारे नबी को पता चला कि किसी बंदे ने, किसी मर्द ने अपनी औरत को 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी हैं, तो आपको सख्त गज़बनाक हो गए और फरमाने लगे क्या मेरी मौजूदगी में अल्लाह की किताब के साथ खेल खेला जाने लगा है? तो बातें किसी हद तक ठीक हैं। अगर किसी हदीस के अंदर कुछ ज़ोफ़ होता है तो उसके अल्फाज मुतबर होते हैं, कुरान हदीस के साथ मिलते जुलते होते हैं। अच्छा, अगली बात है तलाक़ बुत्ता और निकाह हलाला, कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को 2 तलाक़ें दे चुकने के बाद तीसरी भी दे दे तो इस पर हराम हो जाएगी, जहाँ तक कि दूसरी से बाकायदा निकाह हो, दूसरे शख्स के साथ बाकायदा निकाह हो और फिर खलवत भी हो, फिर वो मर जाए या तलाक दे दे। बस अगर बगैर निकाह के, मसलन लौंडी बनाकर अगर वती भी कर ले उससे, तो भी अगले खामद के लिए हलाल नहीं हो सकती। इस तरह गो निकाह बाकायदा हो लेकिन इस दूसरे खामद ने खलवत ना की हो तो फिर भी पहले शोहर के लिए हलाल नहीं है। यानी अगर कोई कहे कि निकाह नहीं करता, चलो लौंडी बना ली, किसी ने लौंडी बना ली है और सीधे रास्ते से नहीं बल्कि गलत रास्ते के साथ रास्ते में उससे खलवत की है, तो फिर भी अगले खामद के लिए हलाल नहीं हो सकती। बाकायदा निकाह हो और बाकायदा दूसरे खामद के साथ खलवत हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि खलवत करने के लिए निकाह किया जाए, ये भी इसके अंदर गुनाह है कि निकाह जो है वो सिर्फ एक आधी खलवत के लिए करना है और दूसरे ने पहले निकाह को जायज़ करने के लिए। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया
کہ ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور دخول سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، یعنی خلوت نہیں کی اسے، وہ دوسرا نکاح کرتی ہے، وہ بھی اس طرح دخول سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، تو کیا اگلے خامد کو اب اس سے نکاح کرنا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، جب تک یہ دونوں ایک دوسرے سے ملاپ نہ کر لیں، اور ملاپ بھی وہ خلوت عین۔ اس روایت کے راوی حضرت ابن عمر سے خود امام سعید بن مسیب ہیں، بس کیسے ممکن ہے کہ وہ روایت بھی کریں اور پھر مخالفت بھی کریں اور پھر بھی وہ بلا دلیل؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عورت رخصت ہو کر جاتی ہے، ایک مکان میں میاں بیوی جاتے ہیں، پردہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن آپس میں صحبت نہیں ہوتی، تب بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر خلوت نہیں ہوئی تو اس کے علاوہ اگر جو انہوں نے ملاپ کر بھی لیا ہے، اگر خلوت نہیں ہوئی تو پھر بھی جو ہے نکاح جائز نہیں ہے۔ یعنی خلوت نہیں ہوئی، کوئی واقعہ ایسا بن گیا کہ نکاح جو ہے اس کا ختم ہو گیا۔ اچھا، تو تب بھی یہی حکم ہے۔ خود آپ کے زمانہ میں ایسا واقعہ ہو، آپ سے پوچھا گیا مگر آپ نے پہلے خامد کو اجازت نہ دی، پہلے خامد کی طرف لوٹنے کی اجازت نہ دی، یعنی نکاح ہو گیا اور انہوں نے آپس میں صحبت نہیں کی، لیکن علیحدگی میں وہ ملے ہیں لیکن صحبت نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ یہ حضرت ابن عمر کی بات ہے۔ اچھا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت رفاع قرظی نے اپنی بیوی صاحبہ تمیمہ بنت وہب کو آخری تیسری طلاق دے دی، تو ان کا نکاح حضرت عبد الرحمن بن زبیر سے ہوا، لیکن یہ شکایت لے کر دربار رسالت مآب میں آئیں اور کہا کہ وہ عورت کے مطلب کے نہیں ہیں، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے پہلے خامد کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری کسی اور خامد سے خلوت، بالکل صحیح خلوت عین نہ ہو جائے۔ اس طرح کی عربی بہت سی سندیں ہیں اور بہت سے الفاظ ہیں۔ مقصود دوسرے خامد سے یہ ہے کہ خود سے رغبت ہو اور ہمیشہ بیوی بنا کر رکھنے کا خواہش مند ہو، کیونکہ نکاح سے مقصود یہی ہے، یہ نہیں کہ اگلے خامد کے لیے محض حلال ہو جائے، اور بس، بلکہ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ بھی شرط ہے کہ جماع بھی ہو، مباح بھی ہو، جائز طریقے پر ہو، مثلا عورت روزے سے نہ ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو، اعتکاف کی حالت میں نہ ہو، حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو، اس طرح خامد بھی روزے سے نہ ہو، محرم نہ ہو، موتقف نہ ہو۔ اگر طرفین میں سے کسی کی یہ ایک حالت ہوگی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ شوہر پر حلال نہ ہوگی، اور اگر دوسرا خامد ذمی ہو تو پھر بھی اگلے خامد کے لیے حلال نہ ہوگی۔ مثلا کسی مسلمان کو تو نہیں کیا، تو اس نے کسی غیر مسلم کو ساتھ نکاح کر لیا ہے کہ چلو اس کے ساتھ کچھ خلوت ہو جائے تو پھر میں پہلے خامد کی طرف لوٹ جاؤں، کیونکہ کفار کے آپس کے نکاح جو ہیں وہ باطل ہیں، کفار کے مسلمانوں کے ساتھ نکاح جو ہیں وہ باطل ہیں۔ اچھا، اگر دوسرے خامد کا ارادہ اس کے ساتھ نکاح سے یہ ہے کہ یہ عورت پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے، تو ایسے لوگوں کی مذمت بلکہ ملعون ہونے کی احادیث وضاحت کے ساتھ آ چکی ہیں۔ دوسرے خامد کو پتہ ہے کہ صرف اس نے چند دن میرے پاس رہنا ہے، یا ایک دن رہنا، چند دن رہنا ہے، اور پھر اس نے اس سے طلاق لینی ہے اور پہلے خامد کی طرف جانا ہے۔ جب مکمل ہو گیا ہے اس کے ساتھ، جب اس کو کہیں سے تھوڑی بہت یہ بات ملی ہے کہ یہ تھوڑے دنوں کے لیے ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ مسند احمد میں ہے، جسم گودنے والی اور گدوانے والی، یہ نا تھوڑا سا سوئی کے ساتھ سوراخ مار کے تھوڑا سا جسم کو، جگہ کو، جلد کو زخمی کر کے وہاں سرما بھرنا، اس کو کہتے ہیں جسم گودنے والی اور گدوانے والی۔ یہ ایک گودنے والی ہے جو سرما بھر رہی ہے، اور ایک گدوانے والی ہے جو بھروا رہی ہے۔ اچھا، بال ملانے والی اور ملوانے والی، یعنی کچھ عورتوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں تو اور زیب و زینت کے لیے وہ بناوٹی بال لے کے بازار سے تو وہ ان بالوں کے اندر شامل کر لیتی ہیں، تو پھر ان سے چٹیا جو ہے وہ بڑی اور موٹی نظر آنے لگتی ہے، اس سے وہ اپنے حسن میں اضافہ کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک دھوکہ دہی ہے۔ تو بال جو ملا رہی ہے وہ بھی اور جو ملوا رہی ہے وہ بھی، دونوں ملعون ہے، دونوں کے اوپر لعنت ہے۔ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، یعنی حلالہ کروانے والا بھی خوش ہے کہ یہ بندہ اس میری بیوی کے ساتھ
یہ خلوت کر لے اور اس کے بعد یہ طلاق دے دے اور پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا، وہ بھی اس کے اوپر راضی ہے، بلکہ اس میں جو گفتگو کر رہا ہے جو کچھ بھی ہے، تو دونوں کے اوپر لعنت ہے، کرنے والا بھی اور کروانے والا بھی۔ اور یا پھر کروانے والوں میں عورت کے جو ہیں وہ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، عورت کی طرف سے محرم رشتے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تو جو بھی ہے ان کے اوپر بھی اللہ کی پھٹکار ہے۔ سود خور، سود کھلانے والے بھی، سود کھانے والے بھی اور سود کھلانے والے بھی۔ تو سود کھلانے والے کے اندر بھی کافی سارے لوگ آ جائیں گے، تو یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، تو ان کے اوپر بھی لعنت ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا بھی اسی پر عمل ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، ابن عمر کا یہی مذہب ہے، اور اس کے علاوہ بھی تابعین فقہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی لعنتوں والے لوگ ہیں، مثلا سود کی گواہی دینے والے، اس کے لکھنے والے پر لعنت ہے، زکوٰۃ کے نہ دینے والوں پر بھی، لینے والوں پر جو زیادتی کرتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اچھا، ہجرت کے بعد لوٹ کر واپس آنے پر رابی بن جانا، اس کے اوپر بھی لعنت ہے، نوحہ کرنا اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ ادھار لیا ہوا سانڈا کون سا ہے یا کرائے کا سانڈا کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ فرمایا جو حلالہ کرے، یعنی طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے گا اگلے خامد کے لیے حلال ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اپنے لیے ایسا کرائے وہ بھی لعنتوں میں ہے، ملعون ہے۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ ایسے نکاح کے بابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک نکاح ہی نہیں جس میں مقصود اور ہو، ظاہر اور ہو، باطن اور ہو، جس میں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اور ہنسی ہو۔ نکاح صرف وہی ہے جو رغبت کے ساتھ کیا جائے۔ مستدرک حاکم میں بھی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا، کیا ایک شخص نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، اس کے بعد اس کے بھائی نے اپنے بھائی کے کہے بغیر آج خود اس ارادے سے نکاح کر لیا کہ یہ میرے بھائی کے لیے حلال ہو جائے، تو کیا آیا یہ نکاح صحیح ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہم تو اسے نبی کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے۔ نکاح وہی ہے جس میں رغبت ہو۔ اس حدیث کے پچھلے جملے نے گو اس موقوف سے حکم میں مرفوع کر دیا، بلکہ ایک اور بیت میں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے بھی فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا یا کرائے گا تو میں دونوں کو زنا کی حد لگاؤں گا، یعنی رجم کر دوں گا۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی نے بھی ایسے نکاح میں تفریق کر دی، علیحدہ کر دیا دونوں کو، جنہوں نے نکاح حلالہ کیا ہوا تھا۔ اس طرح حضرت علی اور حضرت ابن عباس وغیرہ بہت سے صحابہ کرام سے بھی یہی مروی ہے۔ پھر فرمان ہے کہ اگر دوسرا نکاح خامد جو ہے وہ مطلب کہ خلوت کے بعد طلاق دے دے تو پہلے خامد پر پھر اس عورت سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ نکاح کسی منصوبے کے تحت نہیں کیا گیا تھا، بس ہو گیا اور دوسرے کے ساتھ اس کی نباہ نہ ہو سکا، تب اس نے بھی اگر چھوڑ دیا ہے تو پہلے خامد سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ یہ اچھی طرح گزر اوقات کر لیں اور یہ بھی جان لیں کہ وہ دوسرا نکاح صرف دھوکہ اور مکر و فریب کا نہ تھا بلکہ حقیقت ہی۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نکاح جو ہے وہ میں نے رغبت کے ساتھ کیا تھا انہوں نے۔ اچھا، یہی ہے وہ حکم شرعی جنہیں علم والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ ائمہ کے اس میں یہ بھی اختلاف ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 یا 1 طلاق دے دی، پھر چھوڑے رہا جہاں تک عدے سے باہر نکل گئی، پھر اس نے دوسرے سے گھر بسا لیا، اس سے ہم بستری بھی ہوئی، پھر اس نے بھی طلاق دے دی، اس کی عدت ختم ہو چکی، پھر اگلے خامد نے بھی اس سے نکاح کر لیا، تو کیا اسے 3 میں سے جو طلاقیں یعنی 1 یا 2 جو باقی ہیں صرف انہی کے اختیار رہے گا جو پہلے کی طلاقیں گنتی سے ساقط ہو جائیں گی، اور اسے اثر نو 3 طلاقوں کا حق حاصل ہو جائے گا؟ پہلا مذہب تو یہ ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور صحابہ کی ایک جماعت کا، اور دوسرا مذہب ہے امام ابو حنیفہ ان کے ساتھیوں کا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اس طرح تیسری طلاق کی گنتی میں نہیں آئی تو پھر پہلی دوسری کیا آئے گی؟ اچھا، ایک اور بات کہ اگر کسی نے دوبارہ پہلے خامد کو کر بھی لیا ہے 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ نکاح کر کے، تو اس طرح کہ میرے دیکھنے میں تو ایک یہ چیز آئی اور میں نے خود اس عورت سے بات کی اور ہمارے سامنے یہ کچھ ہوا کہ جب
پہلے بندے نے 3 دفعہ اس کو طلاق دے دی ہے، 3 دفعہ اس کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ پھر اس کے ساتھ کیا اس سے وہ جو ہے وہ امیدیں باندھ سکتی ہے وہ عورت؟ تو چھوڑے ہوئے خامد کو بار بار کرنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، اور میرے خیال میں جس نے 3 طلاقیں دے دی ہوں تو کوئی بھی عورت اس کی طرف نہیں واپس پلٹے گی، کوئی عقل سے کو خالی ہوگی تو وہ شاید چلی بھی جائے۔ اس طرح کا جو عقل سے خالی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کا معاملہ پیش آ بھی جاتا ہے۔ تو اس طرح کا جو معاملہ میں نے دیکھا وہ اس طرح کا تھا کہ اس جو پہلا مرد تھا اس سے بچی تھی اس عورت کے پاس، اب وہ بچی عدالت اس کو خرچہ دلوا رہی تھی بچی کو، اس عورت نے دوسرا خامد کیا، دوسری سے بیٹا ہوا، دوسرے خامد سے بیٹا ہوا، دوسرے کے ساتھ اس کا نباہ نہ ہو سکا، اور جو پہلا خامد تھا وہ بچی کو خرچہ دے رہا تھا۔ اب پہلے خامد نے پیغام بھیج دیا نکاح کا، اور اس کے دل کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ دوبارہ مجھ سے نکاح کر لے اور میں اس کو آپس میں اپنے گھر میں لے آؤں، اور وہ اس کے بعد پھر دوسری عورت سے بچے ہو چکے تھے، یعنی درمیان میں وقفہ آ گیا نا کافی سالوں کا۔ اب وہ اسے تکلیف تھی، خرچے کی تکلیف تھی، اس نے نکاح کا پیغام دوبارہ بھیج دیا، اب وہ پگلی اس کی باتوں میں پھر آ گئی اور اس نے پھر نکاح کر لیا دوبارہ، اور اس جو مرد تھا اس نے یہ سے نکاح کیا تھا کہ یہ بچی کو لے کے میرے گھر میں آئے گی اور بچی میرے بچوں کو ساتھ مانوس ہو جائے گی، بچی کو میں قبضے میں کر لوں گا، اس کے بعد پھر اس کو طلاق دے دوں گا، اور اس نے پھر ایسے ہی کیا کہ بچی کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا، اپنے بچوں کے ساتھ مانوس کر لیا، پھر طلاق دے کے بچی اس سے چھین لی، اور بچی بھی اس وقت تقریباً کوئی 7-8 سال کی ہو چکی تھی، تو وہ بھی باپ کے ساتھ مانوس ہو گئی، اور یہ طریقہ اس نے ماں سے چھیننے کا یہ اس نے بنا لیا۔ تو دنیا کے اندر بڑی بڑی جو ہیں وہ طریقوں کے لوگ ہیں، دنیا داری کے بڑے طریقے ہیں ان لوگوں کے پاس، بڑے ہنر ہیں ان کو دنیا بچانے کے، مال بچانے کے، اور نئی ہنر ہے ان کے پاس تو اللہ کو راضی کرنے کا ہنر نہیں ہے، نہیں وہ ڈرتے تو اللہ کے حقوق اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ حقوق اللہ کی پاسداری نہیں کرتے وہ۔ تو اس طریقے سے کچھ دنیا کے اندر کامیاب ہو تو جاتے ہیں لوگ، لیکن اللہ کے ہاں وہ کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ٹھہریں گے، دھوکہ دہی کرنے والے، دوسروں کو ذلیل کرنے والے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کسی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، جو بیویاں بنا کے مرد اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں کسی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، تو اگر ہم کسی کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کل کو ہماری بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہ کر دے، تو ہر وقت ڈرتے ہی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔